वेलकम बैक नाजरीन। हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे ओवरऑल शिपिंग इंडस्ट्री के फ्यूचर और उसके ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में। अभी इसकी जीडीपी पे क्या ग्रोथ है और इसके साथ साथ इस इंडस्ट्री में अभी कितना काम होना बाकी है, इन तमाम चीजों पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम उनको वेलकम करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सलमान नकवी साहब। आप कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट हैं और इकोनॉमी भी आप गहरी नजर रखते हैं इकोनॉमी पे। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। सर, सबसे पहले ये बताइए, रिपोर्ट आपने भी देखी, ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ का ताल्लुक शिपिंग इंडस्ट्री से है। जहां इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात होती है वहां पे यही एक जरिया है जो दिखाई देता है। अब क्या दिखाई दे रहा है? कुछ इनोवेशन लाने की जरूरत है या क्या इसका रोल दिखाई दे रहा है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए, थोड़ा सा शिपिंग इंडस्ट्री ये समझ लें कि ये किसी भी मईशत के लिए बैकबोन होती है और सारी ट्रेड जो है शिपिंग इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड करती है। जाहिर है हवाई जहाज के थ्रू या ज़मीनी रास्तों के थ्रू एक आप लिमिटेड मूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन शिपिंग एक ऐसा जरिया होता है जो एक तो रास्ता कम कर देता है, सेकेंडली सस्ता होता है और एक बल्क में जो है वो आपको चीज़ें प्रोवाइड करता है। ये तो उसका मेन रोल होगा। तो जाहिर है हर ट्रेड में, जैसे कि आपने अपने इंट्रो में भी बताया, हर ट्रेड में इसका रोल बड़ा अहम होता है। पाकिस्तान की तरफ हम आते हैं तो इससे कबल यानी कुछ अर्सा कबल तक कोई ऐसी खास हमारी शिपिंग इंडस्ट्री पे ऐसी फ्लोरिश नहीं थी, इतनी ग्रो नहीं कर रही थी। लेकिन जिस तरीके से ऑयल की फ्लक्चुएशन हो रही है, क्योंकि सबसे बड़ा इंपोर्ट हमारा जो है वो ऑयल है exactly. और उसके अलावा हम इंपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री हैं, हमारी हर इंडस्ट्री इंपोर्ट पर चलती है। तो लिहाजा शिपिंग इंडस्ट्री का एक बड़ा अहम रोल है। मौजूदा हुकूमत जो हम पढ़ते रहते हैं तवज्जो दे रही है, इसको रेनोवेट कर रही है, इनोवेट कर रही है, मजीद जो है इसमें चेंजेस ला रही है, नए जहाज और जो भी वाट एवर इस सिस्टम में पॉसिबिलिटी हो सकती है, उस पर गौर गौस हो रहा है। और अगर ये कामयाब होते हैं तो मैं समझता हूँ जितनी अच्छी हमारी, जितनी एफिशिएंट ये इंडस्ट्री होगी, हमारे ट्रेड पे पॉजिटिव उसका असर होगा। एग्जैक्टली जितनी एफिशिएंसी इसमें होगी उतना ज्यादा ट्रेड जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगी। सर, इसके साथ साथ हम देख रहे हैं जैसे शिपिंग जो है वो काफी सस्ता तरीन हम कहेंगे एक जरिया है जिससे इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हो सकती है, और अगर हम बाय एयर करें या फिर बाय रोड करें तो वो महंगा होगा। एट द सेम टाइम सीपैक पे जो रोड्स बनाए जा रहे हैं गवादर टू काशगर, हम देख रहे हैं काफी वो हाईवेज बन रहे हैं। आने वाले दिनों में पाकिस्तान का फ्यूचर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से या इसी पर्सपेक्टिव से क्या दिख रहा है? मैं समझता हूँ बहुत अच्छा है। इससे अच्छा क्या होगा कि पूरा खित्ता जिसमें रशियन फेडरेशन हैं, जैसा कि आपने मेंशन किया है, चाइना है, सीपैक है, ये डायरेक्टली लिंक्ड विद द गवादर पोर्ट और ये एक शॉर्टेस्ट रूट है इन सारे ममालिक के लिए। ये पहले कहाँ से घूम फिर के चीजें मंगवाते थे, नहर सुईज और पता नहीं कहाँ से जहाज घूम के आते थे। वो टाइम बचेगा, जो महीने का टाइम है वो हफ्ते 10 दिन पर आएगा, प्लस सस्ता भी होगा। आई एम श्योर अल्लाह करे ये चीजें कामयाब हों तो और जल्दी हो जाएंगे भी है, जल्दी हो जाए, टाइम पे हो जाए, कामयाब हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, मुल्क में बाहर कोई दुश्मन हमारी साजिश ना करे जैसा कि करते। तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान का फ्यूचर गेम चेंजर इसे कहा जाता है, सीपैक को, ये होगा। सर, इसके साथ साथ इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। ओवरऑल एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी दिखाई दे रही है कुछ, तो इकोनॉमी पे इसका क्या इम्पैक्ट आ सकता है? क्योंकि हम देखते हैं एक साइलेंट जो है वो हो जाता है माहौल और बहुत ज्यादा काम एंड क्वाइट सब चीजें सेटल हो जाती है, लेकिन एट द सेम टाइम थोड़े अर्से बाद हम देखते हैं कि कुछ अनसर्टेनिटी सी आने लगती है। अब क्या दिखाई दे रहा है इकोनॉमिक को सिर्फ जहन में रखते हुए? देखिए, जो हमने अपनी जिंदगी में अब तक देखा है, पाकिस्तान में अगर प्रॉब्लम हुई है मईशत को तो वो पॉलिटिकल फ्रंट से हुई है। 2008 में ले लें, 2016 में ले लें, हमेशा पॉलिटिकल फ्रंट पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। काश हम लोग ये समझ जाएं कि हम अपनी मुल्क की मईशत को खराब करते हैं जब हम डेमोस्ट्रेट करते हैं, और फॉरेन इन्वेस्टर पे इसका बड़ा नेगेटिव असर होता है। और हमें मैच्योरिटी इसमें लाना पड़ेगी, इसमें लोगों को भी अवेयरनेस लाना होगी कि ज़्यादा इनको फॉलो ना करें और तरक्की को फॉलो करें। तो मैं समझता हूँ ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है और इस पे लम्हा फिक्रिया है कि ये एक सारी मेहनत पे पानी फेर देते हैं ये लोग आके। पॉलिटिकल अगर स्टेबिलिटी हो तो वही मार्केट में फ्लरिश करेंगे और किसी भी मईशत के लिए
بنیادی عنصر ہے اس کی ترقی کے، کسی بھی دنیا کی کسی بھی سر ملک۔ وہی میرا کوشچن ہے کہ اوور آل اگر اسی چیز کو، اسی پالیٹکس کو اگر ہم مارکیٹ سے لنک کریں گے، کیونکہ مارکیٹ فلرش کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اوور آل پازیٹیو سینٹیمنٹس ہے، ویک کا آغاز پازیٹیو نوٹ پہ ہوا ہے، تو لیٹس ٹاک اباؤٹ دی اسٹاک مارکیٹ۔ اوور آل فارنرز کتنا زیادہ اپنا ٹرسٹ ڈیولپ کر پائے ہیں اس مارکیٹ کے اندر؟ دیکھیں کیپٹل مارکیٹ جو ہے یہ ریفلیکٹس دی ہول اکنامی، اگر وہ اچھی ہوتی ہے تو اکنامی ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ خراب ہوتی ہے تو یقیناً اکنامی ایکٹیویٹی میں پرابلم ہوتی ہے۔ تو یہ ہماری جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں کاش پازیٹیو رہیں۔ اور آپ کا اگلا کوشچن فارنرس کا ہے، ان کا رجحان کہاں دکھائی دے رہا ہے، مطلب پاکستان کے اوپر ان کا ٹرسٹ ڈیولپ ہو رہا ہے؟ ایسا ہے کہ یہ اس سال اب تک، یعنی یہ ختم ہو رہا ہے سال، اب تک تقریباً 46 یا اس سے بھی زیادہ شاید 50 کروڑ ڈالر کی سیل کر چکے ہیں، جو ہائیسٹ ہے فار لاسٹ 10 ایئرس، کیونکہ 2017 میں 48 کروڑ ڈالر کی سیل تھی پورے سال کی۔ ایگزیکٹلی اس سال 50 کروڑ ڈالر، آئی تھنک اس کا میں چیک کرنا ہوگا، اس سے زیادہ کر چکے تو یہ ریکارڈ ہو جائے گا۔ تو فارینرز نیٹ سیلر ہیں پچھلے 2 سالوں سے، اور اس سال خاص طور پہ، اور اس کی مختلف وجوہات ہیں، اس پہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے تو فارینرز، لیکن الحمدللہ اس کے باوجود مارکیٹ آج جو ہے وہ پچھلے 3.5 سال کے ہائی پر کھڑی ہے، اور والیوم جو ٹریڈ ہو رہے ہیں وہ پچھلے 12 سال کے ہائی ریٹ پر ہائی پر ٹریڈ ہو رہے ہیں۔ اس کے باوجود تو اب یہ ہماری مارکیٹ کی ایک سمجھ لیں، ہماری ایک اس کی پاور ہے کہ اس نے سارا ایبزارب کیا ہے فارنرز کی سیلنگ۔ ایگزیکٹلی سر، ایبزارب تو کیا ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ریجن میں سب سے سستی مارکیٹ ہے، اس کے باوجود ہم فارنرز کو اٹریکٹ کیوں نہیں کر پا رہے؟ تو یہی ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ دکھائی دیتا ہے یا کوئی اور بھی ریزن ہے؟ نہیں، ڈیفینیٹلی جیسے پولیٹیکل آپ نے بتا دیا، یہ ہمیشہ رہتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم اس وقت FATF میں ہیں، FATF کی ہم گرے لسٹ میں ہیں، جب تک اس سے ہم باہر نہیں آئیں گے فارنرز کی جو کوانٹم ہے وہ یہاں پہ کبھی بھی نہیں بڑھے گا۔ اور جب ہم جنوری میں ریویو میں اگر باہر آ جاتے ہیں تو وہاں سے پھر ایک نیا پاکستان کی بن سکتا ہے، فارن پالیسی شروع ہوگی، بن سکتا ہے۔ ہمارا IMF سے بھی رانچے ابھی چل رہی ہے، جس کی اگلی میٹنگ جنوری کے فرسٹ ویک میں ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں، فارنرز ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، یہ ان کے لیے ایک لائسنس ہوتا ہے، ایک اتھارٹی ہوتی ہے کہ ہاں جی پاکستان راستہ کلیئر ہے، تو کچھ اچھا چل رہا ہے تو چلو انویسٹمنٹ کرتے ہیں۔ جی بالکل۔ اوکے، اور یہ بہت اچھا آپ کا سوال ہے، کیونکہ اگر ہم انڈیا یا سری لنکا یا بنگلہ دیش سے کمپیئر کریں تو ہم بہت پیچھے ہیں فارن انویسٹمنٹ میں، اور گزشتہ 2-3 سال میں خاص طور پہ فارن انویسٹمنٹ بری طریقے سے نیچے گئی ہے۔ اوکے، دس از دا ریزن ایکچولی۔ اچھا سر، اوور آل آپ نے IMF کا ذکر کیا تو میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ IMF نے جو ریویو کیا تھا اس میں جو ہماری پلی تھی وہ سن لی ہے، اور انہوں نے تھوڑا سا ڈیلے کر دیا ہے اپنا پراپرلی وہ جو ٹیرف میجر سے، تو وہ کیا دکھائی دے رہا ہے ایکچولی؟ اس سے کیا فائدہ ہوگا پاکستان کو ابھی؟ بہت ہی چھوٹی چیزیں انہوں نے ابھی آگے مارکیٹ تو سینٹیمنٹ سے ریئیکٹ کرتی ہے نا پازیٹیو، مارکیٹ تو پازیٹیو ہے، اور اس چیز کو بھی پازیٹیو لیا ہے۔ انہوں نے فوڈ آئٹم پہ جنرل سیلز ٹیکس لگانے کا جو ان کا مطالبہ تھا وہ 6 مہینے ڈیلے کرا ہے، کیونکہ اگر سیلز ٹیکس فوڈ آئٹم پہ لگتا جو نہیں ہے تو انفلیشن بڑھ جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو حکومت کی ایک تو یہ کہ بھی آج کل حالات ایسے ہیں وہ، دوسرا انکم ٹیکس جو پرسنل انکم ٹیکس ہے، جو لوگوں کی سیلری پہ ٹیکس کٹتا ہے، اس پہ وہ سلیبس ختم کرنے کی بھی بات کر رہے تھے، اور ساتھ ساتھ ٹیکس بڑھانے کی، وہ انہوں نے یہ 2 چیزیں کی۔ اصل ٹاکس جنوری میں ہے، کارپوریٹ ٹیکس، اس کے ساتھ ساتھ اور جو بہت سے اہم ایشوز ہیں، ریونیو ٹارگیٹ سب سے بڑا ہے، ریونیو پہ 4.7 ٹریلین روپیز کا شاید تھا، اور میرے خیال ہے 4 ٹریلین تک ہارڈلی یہ کور کرتا ہے، تو دیکھنا ہی ہوگا ریونیو کیا سیٹ ہوتا ہے، یہ دیکھنے کو۔ ایگزیکٹلی سر، انٹرنیشنل آئل پرائس کے بارے میں بھی پوچھنا چاہوں گی۔ اوور آل آپ نے کہا کہ امپورٹ بلز کم ہو رہے ہیں ڈسپائٹ آف کورونا، پورے ورلڈ میں ٹورزم بھی جو ہے وہ سائڈ لائن ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ کورونا ہے تو سب تو ہوم میں ہی رہیں گے، گھر میں ہی رہیں گے، تو اب کیا دکھائی دے رہا ہے؟ انٹرنیشنل آئل پرائسز کہاں جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور اس کا امپیکٹ لوکل مارکیٹ پہ کیا ہوگا؟ انٹرنیشنل کروڈ آئل پرائسز شاید لاسٹ 4-6 مہینے کے تو اوپر کے لیول پر چل رہا ہے، بہت مضبوطی شو کر رہے ہیں، اسٹرینتھ شو کر رہے ہیں، کیونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے یہ ڈیکلائن ہوئے تھے، انڈسٹریاں بند ہوئی تھی، ان کی کنزپشن
ختم ہو گئی تھی, زیرو پہ آ گئی تھی, مائنس میں چلے گئے تھے. لیکن اب ہمیں ایک فیوچر نظر آ رہا ہے کہ ویکسین بھی ایجاد ہو چکی ہے اور UAE میں لگ رہی ہے, اور اگلے جنوری میں انگلینڈ میں لگے گی اور پھر یورپ میں لگے گی, اور میرا خیال ہے مارچ اپریل تک پاکستان میں بھی آ جائے گی. ایگزیکٹلی. تو لہذا جب یہ سینیرو نظر آ رہا ہے کہ ہم انشاءاللہ کووڈ کو کنٹرول کر لیں گے, تو ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے. تو اور سردیاں ہیں, سردیوں میں گیس کی یا پیٹرول کی ڈیمانڈ ویسے ہی زیادہ ہوتی ہے, تو یہ کروڈ آئل پرائسز مضبوط لگتے ہیں اور یہ بہتر ہو سکتا ہے. کروڈ آئل پرائز اسٹرانگ سائڈ پہ جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اٹ مینس کہ اوور آل انٹرنیشنلی آئل پرائز کا امپیکٹ لوکل مارکیٹ میں بھی آ سکتا ہے. کموڈٹی سیگمنٹ سے چلتے ہیں. جی, کموڈیٹیز فوائس کے لیٹسٹ اپڈیٹ آج کی مارکیٹ میں دیکھتے چلتے ہیں. گولڈ کی پر تولہ پرائز 1,13,095 روپیز, گولڈ پر 10 گرام 97,063 روپیز, انٹرنیشنل گولڈ ریٹ پر آج $1,879.22, آئل WTI پر بیرل $48.73, آئل برنٹ کروڈ پر بیرل $51.75. کرنسیز میں سب سے پہلے یورو بائنگ رہی 192 روپیز, سیلنگ واز 194. UK پاؤنڈ بائنگ رہی 214.50, سیلنگ واز 217.50. US ڈالر بائنگ رہی 160.10, سیلنگ واز 160.80. اینڈ چائنیز یان بائنگ ایٹ 25 روپیز, سیلنگ واز 25.15. Saudi Riyal buying at 41.80, selling was 42.30. UAE Dirham buying at 43 rupees, selling was 43.50. Kuwaiti Dinar buying rahi 500 rupees, selling was 502.50. And lastly, Omani Riyal buying rahi 411.50, selling was 413.50. یہ تھا فوریکس اور کموڈیٹیز کا لیٹسٹ اپڈیٹ. ہم دیکھ رہے ہیں آئل پرائسز میں ایک جو ہے وہ ایک اسٹیبلٹی آتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے, یا کنسالیڈیشن پروسیس دکھائی دے رہا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم لوکل مارکیٹ کی بات کی جائے تو یہاں پر گولڈ پرائسز بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. 1,13,000 اینڈ مور اوور پراپرلی پر تولہ پرائز دکھائی دے رہے ہیں. اٹ مینس کہ لوکل مارکیٹ میں اب گولڈ جو ہے وہ بڑھتا ہوا اگین دکھائی دے رہا ہے. اور ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں روپی کی اپریسیشن کی تو وہاں پہ بھی ایک پاز نظر آ رہا ہے. سلمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید ان تینوں چیزوں کے بارے میں کوشچنس کریں گے. سر, گولڈ کی پرائز بڑھ رہی ہے اور روپی جو ہے وہ پاز نظر آ رہا ہے, یہ تمام چیزیں کیسے دیکھ رہے ہیں اوور آل؟ دیکھیں, گولڈ کی فلکچویشن ہے, ہائی ریٹ پر ٹریڈ ہو رہا ہے, اور ہمیشہ گولڈ اس وقت اسٹرانگ ہوتا ہے جب اکنامیز ویک ہوتی ہیں, کرنسی ویک ہوتی ہے. میرا خیال ہے یہ رینج باؤنڈ رہے گا, ایک حد تک ہی بڑھے گا. یہ اس کی پیک لیول چل رہے ہیں, اور جیسا ہم بتا رہے ہیں کہ کورونا کنٹرول میں آ جائے گا, انڈسٹریاں کھلیں گی, کرنسی بھی اسٹیبل ہوگی, بزنس بڑھے گا, تو آٹومیٹکلی یہ اور نیچے آئے گا. سیکنڈ آپ کا کیا ہے, پاک روپی اسٹرینتھن ہے بیکاز ریمیٹینسز اسٹرانگ ہیں, اور جو ہمارا اکاؤنٹ ہے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ, اس میں روزانہ انفلوز ہو رہے ہیں, اور میرا خیال ہے کوئی مور دین $300 تک اب تک آ چکے ہیں, اور شاید اس سے بھی زیادہ ہوں. تو یہ وجہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب ٹریولنگ, جیسا آپ نے خود بتایا, ابھی حج اور عمرہ بند ہے, ٹریولنگ بند ہے, تو وہ ڈالر بچ رہے ہیں, اور پھر بہت سارے چیزیں ایسی ہیں جو تھرو پراپر چینل آ رہی ہیں. تو اس لیے ہمارا کرنسی جو ہے اس وجوہات کی وجہ سے ابھی فی الحال اسٹیبل ہے. مجھے نہیں لگ رہا کوئی پرابلم شارٹ پیریڈ میں. $200 ملین آ چکے ہیں تقریباً, مور دین. یس رائٹ. تو اس لیے تقریباً 91 کنٹریز جو ہیں وہ پارٹیسپیٹ, اوورسیز پاکستانی وہاں سے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, اور 559,700 اکاؤنٹس اوپن ہو چکے ہیں. سر, 3 مہینے میں اتنا زبردست جو آؤٹ کم آیا ہے, اب کیا دکھائی دے رہا ہے آنے والے دنوں میں, کیونکہ ایسا انیشیٹو پہلے کبھی نہیں لیا گیا, اب جب لیا گیا ہے تو اوورسیز پاکستانیز جو ہیں وہ کافی کھل کے پارٹیسپیشن کر رہے ہیں. اب کیا ریئل اسٹیٹ کی طرف آئیں گے وہ, یا ایکویٹیز کی طرف رہیں گے؟ یہ انویسٹمنٹ ایکچولی جائے گی کہاں پر؟ جی, میجورٹی بانڈ میں جا رہی ہے, پھر ریئل اسٹیٹ میں جا رہی ہے, اسٹاک میں بہت کم ہے. سیکنڈلی, جہاں تک میں سمجھتا ہوں جو بانڈ میں جاتی ہے یہ ہارٹ منی ہوتی ہے, جیسے آتی ہے ویسے جاتی بھی, اور جب ان کے ملک کے حالات اچھے ہوں گے تو جائے گی بھی, پھر جائے گی تو ہمیں دینا پڑے گا, پھر دکھ ہوگا. تو جی ہاں, جیسے ہوا تھا ابھی 13.25% پہ جو آئے تھے ٹریجری بل میں, پھر وہ گئی تو پھر پرابلم آ گئی تھی تھوڑی سی. تو میں سمجھتا ہوں اس کو ہیجنگ بھی رکھا جائے کہ اگر جاتے ہیں تو ہم اس کا بندوبست بھی کر کے رکھیں کہ ہاں بھی ہم نے دینا ہے یہ پیسے ادھار. ٹھیک ہے سلمان صاحب, وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم. تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اوور آل کافی ڈیٹیل انالیسس مارکیٹ کے بارے میں, اور ہم کہہ سکتے ہیں شپنگ انڈسٹری کے بارے میں ہم نے اسٹارٹنگ آف دا پروگرام کافی ڈیٹیل ڈسکشن کی. اوور آل فیوچر پاکستان میں اکانومک گروتھ کے پوائنٹ آف ویو سے اچھا دکھائی دے رہا ہے. دیٹس آل. پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. وائنڈ اپ کرنے سے پہلے ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کریں, وچ از swifttalk@ctv.com.pk. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.